Bismillahirrahmanirrahim. Course code HUM 111. Pakistan Studies. I am Professor Talat Khurshid, and today is my 7th lecture regarding Pakistan Studies. Students, as you will recollect that in our last lecture we discussed the British Raj in the subcontinent. We discussed how the Britishers came. We have discussed that the Britishers came as a traders, as a businessman, and it was East India Company in the in the Mughal Raj that they came and started doing business. We discussed how the business was expanded. We discussed how the local population was involved, how they were given jobs, how the Britishers raised army from the local population. We discussed how they intervened into the working of the government. We discussed that how they started influencing the government, how they started purchasing the people in the government, and how the Sikhs and Marathas got united with the Britishers against the Mughal Raj. We also discussed that how the Hindus and the Muslims fought against the Britishers. Initially, it was under the leadership of Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar was made the leader, and since he was made the leader, it was in order to protect India from the Britishers, but finally Muslims were left alone. Then we discussed that how War of Independence erupted in a mutiny in the East India Company army, soldiers of the East India Company. We discussed the Carthage controversy. We discussed how they established. We discussed how the reforms were introduced, the British reforms, and in that one of the important reforms was education reform. Another important reform was administrative reforms, and under that administrative reforms, finally we discussed the partition of Bengal. But before that, we also discussed the establishment of Indian National Congress. And then there were two political parties, Bharatiya Janata Party and Indian National Congress. Indian National Congress was predominantly a Hindu-dominated party, but Indian National Congress was Hindu-dominated party, and Bharatiya Janata Party was explicitly Hindu party. But Indian National Congress was slightly a moderate party, and since it was a moderate party, the Muslims were also there. But due to language controversy and finally Urdu language controversy and finally partition of Bengal led to a situation that Muslims should also do something for the welfare of the Muslims, and under that context Muslim League was created. So in today's lecture we would discuss about the establishment of a Muslim League, what were the objectives behind establishing Indian Muslim League, and what was the factors which emerged, or situations that emerged after the establishment of the Muslim League. Basically, All India Muslim League was formed in 1906.
All India Muslim League was a political party during the period of British rule which advocated the creation of separate Muslim majority nation. کہ مسلم میجورٹی نیشن ایک کریٹ کیا جائے. اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس ایٹ ڈھاکہ ناؤ بنگلہ دیش ان 1906. آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے رزلٹ میں ڈھاکہ میں جو اب بنگلہ دیش کا حصہ ہے, جو اس وقت ایسٹ بنگال تھا, اس وقت 1906 میں بنا. The original purpose was to safeguard the political rights of the India. مسلم لیگ کا بنیادی اگر چارٹر آپ دیکھیں تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کو سیف گارڈ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو برٹش گورنمنٹ اب آہستہ آہستہ انڈین پیپل کو ان کی گورنمنٹ میں انوالو کرنا شروع کر دیں, اور مسلم لیگ کے 3 جو بیسک آبجیکٹو تھے کہ یہ ایک فرینڈلی جماعت ہوگی, یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرے گی, گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرے گی اور گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, اور مسلمانوں کے اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا کام کرے گی. تو مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کو ایسے ہی سیف گارڈ کیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اوور کم کیا جائے, اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کو سپورٹ دی جائے, اس کو ایک ایسی شکل دی جائے کہ جس سے کہ مسلمان سروائیو کر سکیں اور فائنلی ایک مسلم میجورٹی نیشن حاصل کر سکیں. 40 سال کی اگر ایک طریقے سے سوچیں کہ جد و جہد کے نتیجے میں 41 سال میں ہم نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ حاصل کر لیا تھا. مگر بیچ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ کا لارجر اپروچ جو رہا ہے کہ کمپرومائز کر رہا ہے, ایڈجسٹمنٹس کر رہا ہے, اور گورنمنٹس کے ساتھ جو مس گیونگس تھیں ان کو دور کرنے کا رہا ہے, ان کو مسلمانوں کو ایک فورس ریکگنائز کرانے کا کانسیپٹ رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیگ کے جو ارلی لیڈر تھے اس میں علامہ محمد اقبال کی بھی بات آتی ہے, جنہوں نے فائنلی 1930 میں ایک الہ آباد کے مقام پہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا. اور یہ صورتحال کیوں بنی تھی, یہ صورتحال ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کیوں بنی, اور پھر ہم آگے جا کے اور بھی دیکھیں گے کہ 1940 میں محمد علی جناح نے 2 نیشن تھیوری کی فلسفہ کیوں پیش کیا, ریزولوشن آف پاکستان کیوں آگے بڑھا, اور ایک مسلمانوں کے سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کیوں امرج ہوئی. یہ کیونکہ یہ لوگ فائنلی کنونس ہو گئے تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1909 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ایک ایسا قانون کیا کہ جس سے کہ لوکل پاپولیشن کو برٹش کی گورننس میں انوالو کیا جائے, اور اس کو مورلے منٹو ریفارمز کہتے ہیں. مورلے منٹو ریفارمز آف 1909.
was an act of the Parliament of the United Kingdom that brought about a limited, محدود پیمانے پہ increase in the involvement of Indians in the governance of British India. Limited increase. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کنٹرول 1857 سے 2009 تک جو تھا وہ برٹشرز کا تھا. مگر اب انہوں نے یہ، میں نے آپ سے جیسے کہا کہ بیچ میں کچھ ریفارمز انٹروڈیوس کی تھے، جس میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں، ایجوکیشن ریفارمز ہیں، سوشل ریفارمز ہیں اور ادر ریفارمز ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، کیونکہ اب برٹش امپائر جو ہے دنیا میں کافی حد تک اسٹیبلش ہو گئی تھی، تو اب انہوں نے اس کو ریفارمیشن کی شکل اختیار کی. It effectively allowed the election of Indians to the various legislative councils in India for the first time. کہ لیجسلیٹو قانون ساز کونسلوں میں الیکشن کی اجازت دی کی تھی، اور الیکشن کا مطلب ہے نمائندگی انڈینس کی. British type of electoral system would leave them permanently subject to Hindu majority rule. Britishers میں کہاں جیسا الیکشن ہوتا ہے، ون مین ون ووٹ کا الیکشن ہوتا ہے، جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اوپن الیکشن ہوتے ہیں. تو اگر ویسا سسٹم الاؤ کیا جاتا تو اس سے ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی میجورٹی رہتی. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی انڈیا کی پاپولیشن، موجودہ انڈیا کی پاپولیشن تقریباً ہم سے 7 گنا ہے. اور ہمیشہ سے مسلمان جب انیشلی آئے تھے، جب کانکویسٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی جو تھے مسلمان ایک اسمال مائنورٹی کے طور پہ ایک لارجر میجورٹی کو رول کرتے رہے. اور یہی ایک ان کے اندر آگ تھی، یہی ان کے اندر ایک جلن تھی، ایک سڑن تھی کہ یہ اسمالر سیگمنٹ آف پاپولیشن لارجر سیگمنٹ آف پاپولیشن کو کیوں رول کر رہا ہے. اور اگر الیکشن سسٹم الاؤ کر دیا جائے برٹش پیٹرن کے حساب سے، تو پرمنٹلی جو ہے مسلم میجورٹی کا رول انڈیا میں رہے گا اور مسلمانوں کو کبھی موقع نہیں ملے گا. انڈین مسلم بھی الاٹڈ، اس لیے ڈیمانڈ یہ تھی، کوشش یہ کی گئی تھی کہ انڈین مسلمس کو الاٹڈ ریزرو سیٹس ان دا میونسپلٹی اینڈ ڈسٹرکٹ بورڈ ان دا پروونشل کونسلس. یہ ایک مطالبہ تھا مسلمانوں کا. اور اس کے لیے کیونکہ یہ سیپریٹ کونسلز ہیں، سیپریٹ الیکٹریٹس ہیں، تو اس میں مسلمان ہی مسلمانوں کو ووٹ دیں. لکھنؤ پیکٹ، اور اس کے خاطر ہم نے دیکھا کہ 1911 میں جو پارٹیشن آف بنگال کی انلمنٹ ہوئی تھی، پارٹیشن تھا، اس کو واپس کیا گیا تھا. تو اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خاصا ٹینشن ڈیولپ ہو گیا تھا. اور وہ جو ٹینشن ڈیولپ ہو گئے تھے وہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ مسلمان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہندو ان کو کنٹینیوسلی گرانے کی کوشش کر رہے تھے، پیچھے لانے کی کوشش کر رہے تھے. مونٹی ریفارمز جو آئیں تو اس میں جب اس کی بات آئی تو پھر اس وقت ایک کوشش کی گئی، ایک ایگریمنٹ کیا گیا کہ اور اس کو لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا جاتا ہے، ایفرٹ ٹو این ایگریمنٹ بٹوین انڈین نیشنل کانگریس اینڈ مسلمس، کہ ہم جوائنٹ ایفرٹ کرتے ہیں. اور یہ اس جوائنٹ ایفرٹس میں ہم کوشش، اور اس میں محمد علی جناح جو کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا. to pressurize the British government to adapt a more liberal approach to India and give Indians more authority
to run their country. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لکھنؤ پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ، اور یہ جناح صاحب کی ابھی ینگ مین تھے، ان کی بصارت کی بات ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم میں انٹر ہونے کی بات ہے، وہ برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اور وہ پولیٹیکل سسٹم میں انٹر ہونا چاہتے تھے، اور انیشلی وہ کانگریس کے ممبر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، تو دونوں کو لے کے چلنا۔ مین فیچر کیا ہیں لکھنؤ کے؟ دا سیم میتھڈ شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار دا ایکسکلوسیو کاؤنسلنگ آف دا گورنرس، کہ یہی طریقہ کار جو دا سیم میتھڈ شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار ایگزیکٹو کاؤنسلز آف دا گورنر۔ انڈین کونسل مسٹ بی ابالش، کہ ایک جو خالی انڈین کونسل ہے وہ اب The salaries of Secretary of State for Indian Affairs should be paid by the British government and not from the Indian funds. کہ جو سیلری ہے، جو پیسہ ہے، جو انڈیا کا ریسورسز ہیں، وہ انڈینز پہ خرچ ہوں، ناٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور جو انڈین افیئرس کا ہے جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آف دا ٹو انڈر سیکرٹریز ون شوڈ بی انڈین، کہ اس کے اگر انڈیا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈین افیئرس جو ہیں، اس میں 2 سیکرٹریز جو ہیں انڈر سیکرٹریز ہیں، اس میں دا ایگزیکٹو شوڈ بی سیپریٹ فرام جوڈیشری، اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ کیا جائے۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے 3 کام اہم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیجسلیشن، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو اور ایک ہوتا ہے جوڈیشری۔ لیجسلیچر جو ہے قانون سازی کرتا ہے، قانون بناتا ہے، ایگزیکٹو جو ہے اس قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جوڈیشری اس کو اوورسی کرتی ہے کہ اب وہ اس میں کوئی غلط قانون نہ بنا ہو۔ تو اس میں اس وقت تک برٹش سسٹم آف گورننس میں ایگزیکٹو اور جوڈیشری ایک ہی جگہ تھی، تو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو سیپریٹ کیا جائے۔ The numbers of the Muslims in the provincial legislature would be laid down provinces by provinces، کہ جو مسلم لیجسلیچرز ہونے چاہیے، مسلم MNAs ہونے چاہیے، MPs جو ہونے چاہیے، MPs جو ہونے چاہیے، وہ پروونس ٹو پروونس ویری کرنے چاہیے۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کو زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے، جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے وہاں۔ ہم اسی دور میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ سلسلے ہوئے، یہ لکھنؤ پیکٹ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور گلوبل ڈیولپمنٹ میں ٹرکی میں مسلمانوں کی خلافت تھی، اور اس کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کرسچینٹی جو ہے ہر وقت ایک کوشش میں رہی ہے کہ اسلام کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، اور گلوبل پریکٹس میں مسلمانوں کا جو اسٹرانگ ہولڈ جو تھا وہ ٹرکی میں آ گیا تھا، اور اس کو انہوں نے خلافت کہتے تھے، اور اس کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خلافت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی بڑی افیلیشن تھی ٹرکی سے، اور خلافت سے بڑی افیلیشن تھی، تو اس کے لیے خلافت ایک موومنٹ چلی، اور یہ بڑی اہم پروٹیسٹ تھا۔ اسلامک پولیٹیکل پروٹیسٹ کیمپین لانچ بائی دا مسلمس ان برٹش انڈیا ٹو انفلوئنس دا برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا آٹومن امپائر ڈیورنگ دا آفٹر میتھ آف دا ورلڈ وار۔ ہاں، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور فرسٹ ورلڈ وار میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ جو 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں، اس کا ہمارے پر سب کانٹیننٹ پہ
بڑا احسان ہے۔ پہلی ورلڈ وار کا مہربانی یہ ہے کہ پہلی ورلڈ وار جب شروع ہوئی تو برٹشرز کو انڈین سپورٹ چاہیے تھی۔ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ جو ہے آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی مارشل ریس ہے جس میں مراٹھاس کی بھی بات کی جاتی ہے، سکھوں کی بھی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کی بھی بات کی جاتی ہے، اور مسلمانوں میں ہم دیکھیں پٹھانوں کی بھی بات کی جاتی ہے، جٹوں کی بھی بات کی جاتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک واریر ٹائپ ریس ہیں، یہ لڑاکا ریس ہیں، یہ بہادر ریس ہیں، یہ جنگجو ریس ہیں، یہ اسی طرح سندھ میں ہیں، اسی طرح بلوچ ہیں، اسی طرح پٹھان ہیں، اسی طرح پنجاب ہے، پنجابی ہیں، یہ سارے واریئرز ہیں۔ اور جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو برٹشرز کو یہاں سے ایک فوج چاہیے تھی، لوکل فوج چاہیے تھی جو ان کی مدد کرے، اور اس میں سے لوگوں کو لے جانا چاہتے تھے۔ تو انڈینز کو خوش کرنے کے لیے برٹشرز نے ایک ٹپ دیا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں کے بعد جب ہم اوور کم کر لیں گے ورلڈ وار، اور اس کے بعد لمیٹڈ بیسس پہ پولیٹیکل اٹانومی دیں گے، اور وہ لمیٹڈ بیسس پہ پولیٹیکل اٹانومی میں کیا ہوگا کہ پھر وہ برٹشرز وہ انڈو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خود اپنے کچھ لمیٹڈ پیمانے پہ گورننس کریں گے، وہ لمیٹڈ پیمانے پہ اپنے ایکٹیویٹیز کریں گے، اور لارجر برٹش ڈومین کے انڈر رہتے ہوئے کام کریں گے، وہ آپریٹ کریں گے۔ تو اس میں اس خوش فہمی کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چیزیں کچھ چل رہی تھیں، مگر بیچ میں کیونکہ یہ وار آ گئی تھی، اور وار سے آٹومن امپائر جو کہ ٹرکی میں جس کا تھا وہ بڑا افیکٹ ہوئی تھی۔ اس میں دو بھائی تھے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، اور انہوں نے ایک کہتے ہیں خلافت موومنٹ کی۔ اور خلافت موومنٹ کیا تھی کہ اس میں آٹومن امپائر جو ٹرکی کی تھی اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ کانگریس نے مسلمانوں کو بہت سپورٹ کیا، اور بنیادی طور پہ اگر لارجلی دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کو مروانے کی ایک اور کوشش کی گئی تھی، ایک ایفرٹ کیا گیا تھا، بیوقوف بنانے، میرے نزدیک بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آبجیکٹو کیا تھے خلافت موومنٹ کے؟ ٹو مینٹین دا ٹرکش کیلیفیٹ، کہ خلافت جو ہے ٹرکش کے، ٹو پروٹیکٹ دا ہولی پلیسز آف دا مسلمس، ٹو مینٹین دا یونٹی آف دا آٹومن امپائر۔ یہ تین آبجیکٹو تھے جناب خلافت موومنٹ واز این ایسٹ فار اسٹرگل فار پاکستان۔ اٹ میڈ کلیئر ٹو دا انڈین مسلم to trust neither the British nor the Hindus, but to look to their own strength for self-preservation۔ اس میں کیا ہوا جناب؟ اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ واقعی تیاری کی گئی، کانگریس نے بہت سپورٹ کی، گاندھی نے بہت سپورٹ کی، کانگریس کا جو لیڈر تھا گاندھی، انہوں نے بہت سپورٹ کی۔ اور جب یہاں سے دستوں کے دستے، لوگوں کے لوگ روانہ ہوئے انڈیا سے کہ جا کے ٹرکی میں خلافت کو بچایا جائے، جب وہ چلتے چلتے افغانستان تک پہنچے تو وہاں بارڈر سیل کر دیا گیا، ان کو آگے جانے نہیں دیا گیا، اور پھر اس میں سے واپس آنے کی بھی بہت سارے لوگوں کو گنجائش نہیں بچی، اور اس میں بہت ساری ریزسٹنس ہوئی۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ خاص طور سے پنجاب اور موجودہ کے پی کے علاقے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت کے سیٹلرز ہیں جو رہ گئے تھے، جو واپس نہیں آ سکے۔
تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹروورسیز چلیں، پرابلمس چلیں اور مشکلات کا سلسلہ چلا، اور پھر جب لوکل پاپولیشن نے بڑا سپورٹ کیا برٹشرز کو ورلڈ وار میں، اور جب یہ لوگ الائز جو ہے کامیاب ہوئے وار میں، تو پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جائیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کیا جائے اور مسلمانوں کو اس میں نمائندگی دی جائے۔ یہ مسلم انڈین کنٹروورسی چل رہی تھی، تو پھر ایک انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایک ورکیبل سلوشن لائیں، تو اس کے لیے پھر ایک 5 ممبر کی کمیٹی بنی تھی، جس میں 2 مسلمان تھے اور باقی ہندو تھے، اور وہ نہرو کی سربراہی میں تھا۔ تو انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ جس کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں، کہ کیا ورکیبل سلوشن کیا ہوگا، یا گورنمنٹ کیسے بنے گی، کیسے چلنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ نہرو رپورٹ بنیادی طور پہ بڑی متاثر کن رپورٹ ہے۔ وہ ہندوؤں کی نیرو مائنڈڈنیس کا ذکر کرتی ہے، نیرو مائنڈنیس شو کرتی ہے، اور اس نیرو رپورٹ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ تمام وہ چیزیں کی تھیں کہ جس سے کہ ہندوؤں کو فائدہ ہو، اور مسلمانوں کا انٹرسٹ کو کوئی اس کمیٹی میں 2 مسلمان نمائندے ضرور تھے، مگر وہ اتنا افیکٹو اپنا رول نہیں پلے کر سکے، اور کیونکہ وہ افیکٹو رول نہیں پلے کر سکے تو نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ نہرو رپورٹ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ انڈیا شوڈ بی گیون دا اسٹیٹس آف ڈومینین، کہ انڈیا اب کالونی سے ڈومینین کا اسٹیٹس دیا جائے۔ انڈیا should have a parliamentary form of government headed by Prime Minister and 6 ministers appointed by the Governor General. کہ انڈیا کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے اور 6 منسٹرز ہونے چاہیے، جو کہ there should be no separate electorate for any community. Now this is very harmful for the Muslims. There should be no separate electorate for any community. نہرو رپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ چوتھا ہے the system of weightage for the minority was bad، کہ مائنورٹی کا جو سسٹم ہے وہ بیڈ سسٹم ہے، انہوں نے وہ ریجیکٹ کیا تھا۔ The Muslims should enjoy only 1/4 representation in the central legislature. The Muslims should enjoy 1/4 representation in the central legislature. Hindi should be made as official language, اور ہندی کو official language بنایا جائے۔ So what we see that the Nehru report was، اور اگر ہندی کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 19th سینچری میں یہ آلریڈی کنٹروورسی امرج کر چکی ہے، رہ چکی ہے، اور ہندو نیشنلزم میں ہندوؤں کے دل دماغ سے یہ ایشو جو ہے باہر نہیں نکلتا، تو اس کا مسلمانوں نے اس رپورٹ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کو نان ایکسیپٹیبل ڈاکومنٹ قرار دیا، اور اس کے رزلٹ میں 1929 میں جناح کے 14 پوائنٹس دیے گئے۔ قائد اعظم جو اب واپس وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے سب کانٹیننٹ، وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کانگریس کے ایٹیٹیوڈ سے، حالانکہ لکھنؤ پیکٹ کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے، اور پھر ان کو خاص طور سے مسلم لیگ والے گئے تھے انگلینڈ میں، انہیں منایا اور ان کو واپس لائے، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ مسلم لیگ کی صدارت کریں، مسلم لیگ کو ٹیک اوور کریں اور مسلم لیگ کو چلائیں، ریوائیو کریں۔ تو پھر قائد اعظم نے وہ محمد علی جناح نے 14 پوائنٹس دیے
جو کہ نہرو رپورٹ کے جواب میں تھے، اور انہوں نے اس کو نہرو رپورٹ کو ایک ہندو ڈاکومنٹ، قائد اعظم ٹرمڈ Nehru report as a Hindu document, but considered simply rejecting the report as insufficient. ایک ہندو ڈاکومنٹ کہا اور انسفیشینٹ کہا کہ اس میں تو پوری بات ہی نہیں کی گئی، یہ تو مسلمانوں کے لیے ریفارم ہے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے he decided to give an alternate Muslim agenda. Reform planned to safeguard the political rights of the Muslim in a self-governing India. It was in this meeting that Qaid Azam presented the famous 14 points. انہوں نے مسلمانوں کا رائٹ جو مسلمانوں کا رائٹ ہے سیلف گورن، اگر بنیادی طور پہ نہرو کا کانسیپٹ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی تو اور اپنا پرائم منسٹر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اب سیلف گورننگ ہوگا. تو اگر وہ سیلف گورننگ ہوگا تو مسلمانوں کے حقوق کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خالی سینٹر میں مسلمانوں کو کنسیڈر کریں گے، پروونس میں نہیں کریں گے، تو پھر مسلمانوں کے تو پورے حقوق نہ ملے. ہندی کو اگر آفیشیل لینگویج بنایا گیا تو پھر مسلمانوں کے حقوق تو نہ ملے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو اردو از اے نیشنل لینگویج. سو فائنلی جو ایک مشہور ہیں جناس 14 پوائنٹ، تو انہوں نے وہ دیے، اور وہ کیا ہیں؟ All the people should be aware of their rights. All people have freedom of religious freedom of sense. کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو ایک فریڈم ریلیجن کی فریڈم ہونی چاہیے، فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف سینس، کہ اپنا ریلیجن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریلیجن مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے مذہب کے بیس، اور فریڈم آف سینس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا شعور پیش کر سکیں، اپنے فیصلے خود کریں. All cabinets at the center and local level should have at least 1/3 Muslim representation. آپ نے دیکھا کہ وہاں جناس پوائنٹ اس میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کو کیا تھا 1/4 کہا گیا تھا، اور مسلم should enjoy 1/4 representation in the central legislature. میں نے عرض کیا تھا پروونس کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا کہ 1/3. 1/3 کا مطلب کیا ہے کہ 33%، اور 1/4 کا مطلب کیا ہے 25%. تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ نمائندگی ہونی چاہیے. All legislature in the country and other elected bodies should be constituted by a definite principle of adequate and effective representation of minority in every province without reducing the majority in any province to minority or even equality. کہ جتنے لیجسلیچرز ہیں، جتنے قانون سازی جہاں کی جاتی ہے الیکٹرل باڈیز میں، وہاں ایڈوکیٹ اور افیکٹو ریپرزنٹیشن مائنورٹیز کی جائے، اور کوئی کوشش نہ کی جائے کہ مائنورٹیز کو ریڈیوس کیا جائے یا ایکویلٹی پہ اس کو نیچے لایا جائے. نیکسٹ، ان دا سینٹرل لیجسلیچر مسلم ریپرزنٹیشن شوڈ ناٹ بی لیس دین 1/3. واضح طور پہ کیا گیا کہ 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. Representation of communal groups should continue to be by means of separate electorate. Communal groups کیا ہوتے ہیں؟ communities different ہوتی ہیں، different languages والے ہوتے ہیں، different religions والے ہوتے ہیں، different thoughts والے ہوتے ہیں. ان کو کمیونل ریپرزنٹیشن، کمیونل گروپ کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹریٹ سے ہونی چاہیے. ایز ایٹ پریزنٹ provided it should be open to any community at any time to abandon its separate electorates in favor of joint electorates. Joint electorates کیا ہوتے ہیں جی؟ Joint electorates وہ ہوتے ہیں
جس میں سب مل کے ووٹنگ کرتے ہیں. 1 مین 1 ووٹ ہوتا ہے, کسی کو بھی ووٹ کیا جا سکتا. مگر اس میں مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا, اور اگر کوئی کمیونٹی اپنا رائٹ فورگو کرنا چاہتی ہے تو جناس 14 پوائنٹ میں تھا کہ پھر وہ اپنا رائٹ فورگو کر دے. وہ اپنے اگر وہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں آنا چاہتی ہے تو وہ آ جائے, یہ تو اس پہ ثوابدید چھوڑا جائے, نہ کہ کوئی اور اس کا فیصلہ کرے کہ تم جوائنٹ الیکٹریٹ میں ووٹ دو. یہ جیسے کہ انہوں نے خالی کیا تھا نیرو رپورٹ میں کہ سینٹر میں خالی مسلمانوں کو 1/4 نمائندگی ہوگی اور باقی پروونسز میں وہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں رہیں گے. Any territorial distribution that may at any time be necessary should not in any way affect the Muslim majority. کہ ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن جو ہے کسی وقت بھی کی جائے, وہ ایٹ اینی ٹائم بی نیسیسری اور وہ انیویٹیبل ہو. یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ یہ جناب ہمیں پارٹیشن آف بنگال کی یاد دلاتی ہے. جب بنگال کو انیشلی پارٹیشن کیا گیا فار ایڈمنسٹریٹو ریزن کیا گیا, اس کو چلانے کے لیے کیا گیا, تو وہ اگر کیا گیا should not any way affect the Muslim majority. اور پارٹیشن آف بنگال کو جب نل کیا گیا, ختم کیا گیا, تو اس کے پیچھے کیا محرک تھا کہ مسلمانوں کی میجورٹی کو ایسٹ بنگال میں ختم کیا جائے. تو اس میں اس پوائنٹ میں وہ انشور کیا گیا ہے کہ ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن کسی طرح بھی کیا, پارٹیشن کیا یا پارٹیشن کر کے اس کو ختم کیا گیا, تو اس میں مسلمانوں کی میجورٹی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ریزن سے, سوشل ریزن سے, کلچرل ریزن سے, پولیٹیکل ریزن سے, ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ بڑا ایک خطرناک ہتھیار ہے کہ ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن کو ایڈجسٹ کر دیں. اور اگر آپ آج کل کے بھی دور میں دیکھیں تو یہ ایک بڑے ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ ہے کہ پراپرٹی ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن کو ری ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا علاقہ ساتھ ملایا جائے اور کون سے علاقے کو کاٹا جائے. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس یہ اس وقت کی نہیں تھی, 1928 یا 1929 کی نہیں تھی, یہ آج بھی 2010 کی بھی یہی پالیٹکس چل رہی ہے ہماری پالیٹکس میں, جو ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. اور جمہوریت کا یہ ایک خطرناک پہلو ہے جس میں کہ 1 مین 1 ووٹ ہوتا ہے, جس میں ممبر آف اسمبلیز جو ہے الیکشن کے بیسس پہ آتے ہیں, اور الیکشن کے بیسس میں اگر ان کو کسی مخالف گروپ کے ایریا میں ڈال دیا جائے تو اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں بیفور پارٹیشن جو جمہوریت کا کانسیپٹ امر جا رہا تھا, جو برٹش جمہوریت ہمارے ہاں آ رہی تھی, اس میں تصور تھا اور اس میں جد و جہد جو تھی وہ مسلم ورسز نان مسلم کی تھی. اور اب ہم اگر دیکھتے ہیں اب ہمارے ہاں آئیڈیالوجیز ورسز آئیڈیالوجی, کہ کوئی لیفٹسٹ آئیڈیالوجی ہے, کوئی رائٹسٹ آئیڈیالوجی ہے, کوئی میڈیاکرز ہیں, کوئی کسی قسم کی آئیڈیالوجی ہے. تو اب جغرافیکل ڈسٹریبیوشن ہم آئیڈیالوجیکل, سوشولوجیکل, ایتھنولوجیکل بیسس پہ کرتے ہیں, جو کہ ایک خطرناک چیز ہے. اور یہ اس لیے ہر پارٹی اپنا انٹرسٹ ڈیفینڈ کرنے کی. نیکسٹ, فل ریلیجیس لبرٹی, دیٹ از لبرٹی آف بلیف. بلیف کیا ہوتا ہے جی؟ عقیدہ. ورشپ, پوجا کرنا, عبادت کرنا. آبزروینس, ورشپ اینڈ آبزروینس, کہ اپنے طور طریقے فالو کرنا. پروپیگنڈا, تشہیر کرنا, پھیلانا, بتانا.
association and education should be guaranteed to all communities. اب یہ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ فل ریلیجس لبرٹی ہونی چاہیے، پوری مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اور کس لیے؟ اپنا بلیف کے لیے۔ بلیف کیا ہے؟ جس پہ آپ عقیدہ، جس پہ آپ یقین رکھتے ہیں، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کی پوری آزادی ہونی چاہیے، کسی کے کمپلشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذات پات، رنگ نسل سے یقیناً بالاتر ہونے کی ضرورت ہے، مگر جب پولیٹیکل اسٹرگل کی بات ہے تو پھر گروپ بندی ہوتی ہے، اور گروپ بندی اس لیے ضروری ہے کہ ہندوازم جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناس 14 پوائنٹ میں پوائنٹ جو ہے کہ ریلیجس لبرٹی ہونی چاہیے، کہ اپنا مذہب بلیف فالو کرو، اپنے مذہب کو فالو کرو، آبزروینس ہونی چاہیے، ورشپ بھی ہونی چاہیے۔ پروپیگنڈا مطلب ہے تشہیر کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، ایسوسیشن اتحاد کرنے کی، جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن جو ہے جناب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے، کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کتنا پیسفل ریلیجن ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کتنا لونگ ریلیجن ہے۔ آپ فار ایگزامپل اگر اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اسلام کتنا فرینڈلی ریلیجن ہے، اسلام مائنورٹیز کے رائٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کی شیل بی گارنٹیڈ ٹو آل کمیونٹیز، اور ہر کمیونٹی کو اس کا اختیار ہے۔ No bill or any resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill or resolution. A bill or resolution. کہ کوئی قانون، بل کیا ہوتا ہے جی؟ بل اصل میں قانون کو کہتے ہیں، لا کو کہتے ہیں۔ ریزولوشن کیا ہوتا ہے جی؟ ریزولوشن وہ فیصلہ، کہ تہیہ کرنا، کہ کوئی قانون یا کوئی تہیہ جو کیا جائے مکمل طور پہ، یا اس کا ایک کوئی حصہ کسی بھی قانون ساز اسمبلی میں اور یا کوئی اور الیکٹرل باڈی میں اگر پیش کیا جاتا ہے اور پاس کیا جاتا ہے، اس میں لازم ہے کہ 3/4 ممبرز آف اینی کمیونٹی، کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ کمیونٹیز کو ریپریزنٹیشن دی جائے، تو ود ان دیٹ کمیونٹی، یہ نہیں ہے کہ بس ایک بندہ موجود ہے اور اس نے فیصلہ وہ اس نے کہہ دیا، ووٹ کر دیا، تو کیونکہ مسٹر فلاں نے کہہ دیا تو یہ اس فلاں گروپ کی نمائندگی ہو گئی۔ نہیں، اس کمیٹی میں جتنی نمائندگی ہے، فار ایگزامپل 4 لوگوں کی نمائندگی ہے، تو 3/4% لوگ، یعنی 3 لوگ 4 میں سے اس تبدیلی کو، اس قانون کو، اس فیصلے کو تائید کرتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ بنے گا، اور وہ اگر اپوز کرتے ہیں تو وہ فیصلہ عمل نہیں ہوگا، سچ بل یا نہیں پاس ہوگا اگر 3/4 نے اپوز کیا ہے تو نہیں ہے۔ نیکسٹ، سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بامبے پریزیڈنسی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ سندھ کیا ہے جی؟ سندھ باب الاسلام ہے، سندھ وہ ایریا ہے جو مسلم ڈومینیٹڈ ہے، سندھ وہ ایریا ہے جو مسلم میجورٹی ایریا ہے، تو اس کو بامبے سے سیپریٹ کیا جائے۔ کیوں سیپریٹ کیا جائے؟ کیونکہ بامبے جو ہے
وہ ہندو ڈومینیٹڈ ہے. بامبے جو ہے فار اوے ہے. بامبے جو ہے ایڈمنسٹریٹیولی پاسبل نہیں ہے. بامبے سے سندھ کو سپورٹ نہیں مل رہی. تو مسلمانوں کا یہ 14 پوائنٹ میں یہ پروپوز کیا گیا کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق پروٹیکٹ کرنے کے لیے لا. Reform should be introduced in North-West Frontier Province and Balochistan on the same footing as in other provinces. Reform کا مطلب کیا ہے؟ بہتری، تبدیلی، امپرومنٹ. یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اور بلوچستان میں کی جائے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کیا ہے؟ شمالی مغربی صوبہ سرحد، جو صوبہ تھا ہمارا فرنٹیئر کا پروونس. یہ نام دیا گیا تھا جناب، جو اس وقت موجودہ کے پی ہے، اس کو یہ نام دیا گیا تھا کیونکہ یہ نارتھ ویسٹ میں ہے. دہلی سے، سینٹرل انڈیا سے دور کا جو علاقہ ہے اس کو نارتھ ویسٹ دیا گیا تھا. اور فرنٹیئر پروونس اس لیے کہ یہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اور یہ آخری بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. تو یہ وہ علاقہ ہے کہ جس سے آگے برٹش گورنمنٹ نہیں جا سکی. تو اس علاقے کو بڑا اگنور رکھا گیا تھا اور کوئنسیڈنٹلی یہ ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے، مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے. اس میں زیادہ تر آبادی مسلمان ہے اور وہ آبادی، یہ برٹش انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں اس پر، اور وہ مسلمان ہیں جو ڈائی ہارٹ مسلمان ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں، جو جینون مسلمان ہیں. تو اس میں اور ان کو اگنور کیا گیا ہے بیکاز ان کے وسائل کم ہیں، ان کے پاس ریسورسز کم ہیں، وہ دور دراز افتادہ علاقہ ہے. تو وہاں بھی ریفارمز کی جائیں. سیم از دا کیس آف بلوچستان. بلوچستان بھی فار اوے علاقہ ہے. تو برٹشرز جو آئے ہیں اور سینٹرل انڈیا میں، یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، بامبے میں فلاں جگہ جو ریفارمز کر رہے ہیں، فلاں جگہ ریفارمز کر رہے ہیں. تو یہ ریفارمز جو ہیں ان علاقوں میں بھی لے کے جائیں نا، کیونکہ یہ بھی برٹش انڈیا کا علاقے ہیں اور یہ مسلمان علاقے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے ریفارمیشن ضروری ہے. Provinces should be made in the constitution giving Muslims an educate. Provision should be made in the constitution giving Muslims an advocate share. کہ قانون اگر بنا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن بنانے کا آپ سوچ رہے ہیں، آئین بنانے کا سوچ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، ایڈوکیٹ شیئر دیا جائے. پروویژن شوڈ بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن گیونگ مسلم اینڈ ایڈوکیٹ شیئر along with other Indians in all services of the state and local government, local self-governing body having due regards to the requirement of the efficiency. یہ دیکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب مسلمان اتنے میچور ہو گئے تھے. سر سید احمد خان کی جو ایجوکیشنل ریفارمز ہوئی تھیں، محمدن سوسائٹی نے جو شکل اختیار کی تھی اب 1929 میں، اتنے لوگ مسلمان تعلیم یافتہ ہو گئے تھے کہ اب ان کو نمائندگی جاب میں، ان کو سروسز میں، ان کو لیجسلیچر میں نمائندگی دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن میں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے مسلمان. The Constitution should embody adequate safeguard for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of Muslim education, language, religion, personal law, and Muslim charitable institution, and for their due share in the grant and aid given by the states and by the local self-government. The Constitution should embody
separate advocate safeguard for the protection of Muslim culture. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نیرو رپورٹ میں ہندی کو لینگویج بنانے کی بات کی گئی. لینگویج کیا ہوتا ہے؟ لینگویج ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. لینگویج ایک کلچر کا حصہ ہوتا ہے. لینگویج ایک پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے. لینگویج ایک ایجوکیشن کا حصہ ہوتا ہے. لینگویج ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہوتا ہے. لینگویج ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی جنان رپورٹ نے کہا، جناس 14 پوائنٹ میں کہا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کے کلچر کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے فار دا پروموشن آف مسلم ایجوکیشن، لینگویج، ریلیجن اینڈ پرسنل لا، کہ مسلمان اپنی لینگویج کو، اپنی ایجوکیشن کو پرموٹ کر سکیں، اپنی لینگویج میں ایجوکیشن حاصل کریں. اور کوئی مسلمان کے جو مسلمانوں کو چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو گرانٹ ان ایڈ دی جائے. جیسے کہ برٹش گورنمنٹ گرانٹ ان ایڈ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، ڈفرینٹ لوکل گورنمنٹس جو ہیں گرانٹ ایڈ ٹو ویریس باڈیز دے رہی ہیں، تو مسلمان کے بھی اگر کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے تو انہیں گرانٹ ان ایڈ دی. گرانٹ ان ایڈ کیا ہوتا ہے؟ ایڈ کیا ہوتا ہے جی؟ ایڈ وہ ہوتی ہے جو مدد دی جاتی ہے. گرانٹ ان ایڈ یہ کچھ گرانٹ کیا ہوتا ہے کہ دینا. تو گرانٹ ان ایڈ یہ کہ وہ مدد دی جائے، وہ پیسے دیے جائیں، وہ ریسورسز دیے جائیں مسلمانوں کو کہ مسلمان اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر سکیں، سروائیو کر سکیں. نو کیبنٹ آئدر ایٹ سینٹرل اور province should be formed without there being a proportionate of at least 1/3 Muslim minister. کیا بات، ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ پروونسز کی جو کیبنٹ بننی ہے، پروونسز کو جو چلانے والے بننے ہیں، اس میں لازمی طور پہ 1/3 جو منسٹر بنے. منسٹر کیا، کیبنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیبنٹ وہ ہوتی ہے جو مرکز کے لیول پہ یا صوبے کے لیول پہ نظام چلاتی ہے، جو ہیلپ کرتی ہے. اور اس میں پرائم منسٹر ہوتا ہے یا چیف منسٹر ہوتا ہے. ان کو معاونت کرنے کے لیے، ان کو مدد کرنے کے لیے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے منسٹرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا واضح طور پہ کہ کوئی کیبنٹ، چاہے وہ سینٹر کے لیول پہ ہو چاہے پروونس کے لیول پہ ہو، should be formed without there being a proportionate of 1/3 Muslim minister. جتنے بھی منسٹر لیے جائیں، جتنے بھی ہوں، اس میں سے کم از کم نمائندگی، جو 1/3 نمائندگی جو ہے وہ مسلمانوں کو دی جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، مسلمانوں کے حقوق کی پروٹیکشن دی جائے. اور یہ بڑی لازم ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ایک کمیونٹی ہے، مسلمان سب کانٹیننٹ کے جو ہیں وہ ریکگنائز، ان کی ایک ریکگنیشن ہے، ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. اور اب اتنا شعور ان میں ڈیولپ ہو گیا ہے، اتنی ایجوکیشن آ گئی ہے، اتنی لرننگ آ گئی ہے کہ اب وہ نظام کا حصہ بن سکتے ہیں. دیکھیے صاحب، کتنی امپورٹنٹ کام سر سید احمد خان نے کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد جو گورنمنٹس بنی، مسلمان کسی طرح پہ ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں تھے. اور سر سید احمد خان کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے محمدن ایجوکیشن سوسائٹی بنائی تھی، جو انہوں نے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا تھا، وہ سیپریٹ انسٹیٹیوشن ایک اسٹیبلش کیا تھا مسلمانوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے، تاکہ وہ
نظام کا ایک حصہ بننے. اور اب یہ دیکھیے کہ تقریباً 40+ سال کے بعد مسلمان اس مقام پہ تھے کہ ان کو 1/3 کیبنٹ میں ہونا ضروری ہے. No change shall be made in the Constitution by the central legislature except with the concurrence of state contribution of Indian Federation. فیڈریشن کیا ہوتی ہے جی؟ دیکھیے 2 امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فیڈریشن اور ایک ہوتی ہے کنفیڈریشن. فیڈریشن جو ہے وہ چیز ہے کہ جس میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور باقی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں. اور مرکزی حکومت جو ہے وہ مرکز کا نظام چلاتی ہے، اہم نظام چلاتی ہے، اصل نظام چلاتی ہے، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں. سو پاور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے کہ فیڈریشن میں ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یونٹس ہیں وہ ڈیپینڈنٹ یونٹ ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے. یہ اس کے بالکل برعکس الٹا چیز جو ہے وہ کنفیڈریشن ہے. اور کنفیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یونٹس ہیں وہ ویک یونٹس ہیں، وہ اسٹرانگ یونٹس ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ویک ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے. بہترین ایگزامپل جو ہے اس وقت موجودہ دور میں یہ ایمریٹس کی حکومت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 7 جو وہ یونٹس ہیں، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، جتنے بھی ہیں، دے آر اسٹرانگ یونٹس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ از اے ویک گورنمنٹ. سو ایوری اسٹیٹ آپریٹ انڈیپینڈنٹلی. ابھی آپ دیکھیں یورپین یونین جو بن رہی ہے، وہ 30-33 جتنی بھی ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ہیں اور کمبائنڈ ٹوگیدر وہ 1 یونٹ ہیں. تو یہ کنفیڈریشن کہلاتے ہیں. کنفیڈریشن از اے لوز کنیکشن بٹوین دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا یونٹس، اینڈ فیڈریشن از اے اسٹرانگ کنیکشن بٹوین سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس. پروونشل گورنمنٹس یونٹس جو ہیں دے لک ایٹ دا سینٹرل گورنمنٹ ٹو گیٹ دا پاور. سو یہ کہتا ہے 14th پوائنٹ جو ہے جناس 14 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ نو چینج شوڈ بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن بائی دا سینٹرل لیجسلیچر ایکسیپٹ ود دا کانکرنس آف اسٹیٹ کنٹریبیوٹنگ انڈین فیڈریشن. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن ہم بنا لیتے ہیں اور وہ ہمارا سینٹرل کانسٹیٹیوشن ہو تو اس میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی یا چینج نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ تمام اسٹیٹ سے کانکرنس نہ لی جائے، متفق نہ ہوں. اس کا مطلب ہے ہر اسٹیٹ جو ہے ایک اکائی ہے، اور کیونکہ ایک اکائی ہے اس کی ایک فورس ہے، اور ایسا قانون یا ایسا آئین نہ بنایا جائے یا ایسے طریقے نہ بنائے جائیں جس سے کہ کسی اسٹیٹ کے حقوق جو ہیں غصب ہوتے ہیں. تو جناب یہ تھے جناس کے 14 پوائنٹ. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جنا کے 14 پوائنٹ کیوں ہیں؟ جینٹلمین، اسٹوڈنٹس، پہلی بات، جنا کے 14 پوائنٹس جو ہیں وہ نہرو رپورٹ کا ریئیکشن ہے. اور ریئیکشن میں نہرو رپورٹ میں 7 پوائنٹس پریزنٹ کیے گئے تھے، اس لیے 14 نکات دیے گئے، ورنہ عام طور سے ہم کہتے ہیں جی وہ جناس 14 پوائنٹ. مائنڈڈ کہ یہ بہت ساری کتابوں میں آپ کے لکھا ہے قائد اعظم 14 پوائنٹ. قائد اعظم اس وقت جناح صاحب قائد اعظم نہیں بناتے.
تو بیسیکلی یہ جناس 14 پوائنٹ ہیں، اور یہ جناس 14 پوائنٹ جو ہیں ان ریئیکشن ٹو نہرو 17 پوائنٹ ہیں اور 7 پوائنٹس ہیں، اور نہرو 7 پوائنٹس جو ہیں وہ کیونکہ برٹش گورنمنٹ یہاں تھوڑی سی پولیٹیکل اٹانومی دینی چاہتی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے رزلٹ میں، وہ تھوڑا سا پولیٹیکل انڈیپینڈنس دینی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انڈین سب کانٹیننٹ اپنے آپ سیلف گورننگ انسٹیٹیوشن ہو اور اس میں لوکل کمیونٹی کی انوالومنٹ ہو. تو اس پروسیس میں وہ مانگ رہے تھے کہ ایک نظام دو یا ایک طریقہ کار دو جس سے کہ یہ چلے، اور اس طریقہ کار میں یہ پریزنٹ کیا گیا. تو اسٹوڈنٹس، آج کی سمرائزنگ today's lecture is that we have talked about in our last lecture partitioning of Bengal, but with that we came to formation of the Muslim League bani. Muslim League basically کا بننے کا پرپس کیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں annulment of partitioning of Bengal, which generated a lot of controversy between the Muslims and Hindus. پھر ہم نے آج کور کیا ہے کہ پھر لکھنؤ پیکٹ ہوا، اور لکھنؤ پیکٹ کی ضرورت اس لیے پہنچی کہ امپورٹنٹ تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور فرسٹ ورلڈ وار میں پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ شروع ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ خلافت موومنٹ کے کیا نتائج نکلے. پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وار ختم ہوئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وار ختم ہونے کے بعد برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ اپنا آپ نظام ڈیولپ کریں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نظام کے ڈیولپمنٹ کی کوشش میں نہرو کے 7 پوائنٹس آئے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نہرو کے 7 پوائنٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتے تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 7 پوائنٹس جو ہیں مسلمانوں کے لیے سیٹسفائنگ نہیں تھے، اور خاص طور سے مسلم کلچر ان کو افیکٹ کرتے تھے. تو اس رزلٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جناح صاحب نے 14 پوائنٹس دیے، اور 14 پوائنٹس میں تمام مسلم انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. 14 پوائنٹس اس لحاظ سے اس سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ایک مسلمانوں کی فیلنگ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ. اور میں نے آپ کو پہلے یہ بھی بتایا کہ وائی دے آر 14 پوائنٹس. جناح نے کیونکہ وہ نہرو نے جو 7 دیے تھے تو اس کے رزلٹ میں 14 دیے، اور 14 میں مسلمانوں کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کیا گیا تھا. ان میں بتایا گیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے مائنورٹیز کے اسمالر کمیونٹیز کو کیسے پروٹیکشن ہوگی، اور اگر فیڈریشن نے آپریٹ کرنا ہے تو فیڈریشن کیسے بہتر طریقے سے آپریٹ کر سکتی ہے. یہ ہم نے آج ڈسکس کیا. آج ہم یہاں اسٹاپ کریں گے انشاءاللہ. اب آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آگے چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پھر کیسا آیا ایکٹ آف 1935، اور اس کے رزلٹس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سول گورنمنٹس بنی. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کیسے سول گورنمنٹس بنی. پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ سول گورنمنٹس کے فیل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ریزولوشن فار پاکستان ہوا، اور پھر اسٹرگل فار پاکستان ہوئی. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں ہم اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان تک پہنچیں. اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے. تو اسٹوڈنٹس، یہ پیریڈ ہماری تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ مسلم ریوائولزم ہوا ہے. مسلمانوں نے اپنا کانفیڈنس گین کیا ہے. مسلم اسٹرگل آگے بڑھی ہے، اور وہ جو انحطاط کا اور تاریکی کا دور جو ہم نے گزارا تھا، اور ہندوؤں نے اور
برٹشرز نے پکڑ کے جو مسلمانوں کو پر ظلم اٹراسٹیز کمٹ کی تھیں، اس میں ہم مسلمان ایک ایجوکیٹڈ، ریفارمڈ اور بہتر کمیونٹی ایمرج کی ہے کہ جس نے اپنے حقوق کے لیے صحیح لائنز پہ جد و جہد کی. With this, I come to the end of today's session. Thank you very much, please.